मेरे ख्याल में हम शुरू करें, थोड़ा सा बहुत आगे पढ़ें। जी फाजिल साहब। जी जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। हमारी गुफ्तगू ये हो रही थी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की फस के बारे में कि इब्न अरबी ने हिकमत नफसिया का नाम दिया था फ़ी कलिमत यूनुसिया। इसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई और फिर इस के अंदर जो गुफ्तगू फरमाई इब्न अरबी ने, वो इंसान के अंदर जो मर्तबा इंसानी है उसकी कितनी अहमियत है, कितना उसका यानी अल्लाह के नज़दीक उसकी हिफाजत कितनी अहम है, वो जिक्र हमने किया था। उसके मवारिद भी पिछली उसमें बहस में पेश कर दिए थे कि नशा इंसानी, नशा एक मर्तबा इंसानी जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता किया है, वो रूह इंसान है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया। वो इंसान के अंदर वो रूह इलाही जब फूंकी जाती है या रूह इलाही को खल किया जाता है, तो उसके बारे में अल्लाह फरमाता है कुल रूह मिन अम्र रब्बी। तो रूह अम्र रब्बी है, तो उस रूह जो अम्र रब्बी है उसको ख़त्म करना किसी सूरत में गैर खुदा के लिए जायज़ नहीं है। अगरचे बहुत सारे मवारिद में मौजूद है कि आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी तरजीह ये है कि जहां तक मुमकिन हो इस मर्तबा इंसानी को बचाया जाए कि किसी की जिंदगी को खतरे में ना डाला जाए। आप देखें कि बहुत सारे फ़िक़्ह के ऊपर भी मवारिद फ़िक़्ह में भी मौजूद हैं। फ़िक़्ह के अंदर देखें, नमाज सबसे बेहतर और सबसे बरतर अमल है। पैगंबर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जिस चीज के बारे में सबसे पहले सवाल किया जाएगा, क़यामत में जिस चीज के बारे में सवाल किया जाएगा वो नमाज होगी। नमाज अगर कबूल हुई तो बाकी सारे अमाल कबूल हो जाएंगे। नमाज अगर रद्द हुई तो बाकी सारे अमाल रद्द हो जाएंगे। तो नमाज एक बेहतरीन, नमाज एक सबसे अहम, अल्लाह के नज़दीक सबसे अहम और अफजल अमल है। अब नमाज के बाद अल्लाह ताला ने खिदमत खल्क की बात किया। खिदमत खल्क सबसे बेहतरीन इबादत है, लेकिन इसी नमाज में कि जो बेहतरीन अमल है अल्लाह के नज़दीक, आर्डर ये होता है कि जब भी नमाज का वक्त हो जाए, अजान हो जाए जब भी, तो फौरन नमाज के लिए खड़े हो जाओ, फौरन नमाज के लिए खड़े हो जाओ। अब सवाल यह है कि एक नमाज का एक वक्त होता है। नमाज के हर सूरत में इंसान अगर डूब भी रहा है दरिया में, तो फिर भी उससे ये अमल साकित नहीं है। नमाज को वो इशारे की सूरत में भी वो इंजाम दे, इतना बरतर अमल। लेकिन कहते हैं कि अगर आप एक जगह, आप पे नमाज वाजिब है, नमाज आपने पढ़नी है, अब एक वही वक्त है कि यहाँ आप नमाज पढ़ते हैं, सामने जाते हैं, देखते हैं कि दरिया में एक बंदा, एक इंसान डूब रहा है, उसकी मौत, जिंदगी और मौत के दरमियान है, वो डूब रहा है। अगर आपने उसकी जान ना बचाई तो मर जाएगा, वो डूब जाएगा। अब उस तरफ अगर आप उसको डूबने से बचाते हैं, उधर से नमाज का इतना टाइम 4-5 मिनट है कि जो चले जाएंगे, नमाज आपकी कला हो जाएगी। तो फ़िक़्ह में भी ये मसला मौजूद है कि आप नमाज छोड़ दें। इंसान की जो जान की हिफाजत है वो ज़रूरी है, वो सबसे अहम है। नमाज की कज़ा हो सकती है, उसकी कज़ा नहीं। तो खुलासा यह है कि जो भी मवारिद मैंने पिछले उसमें पेश किए थे कि सब में तरजीह यह है कि वो नशा इंसानी, मर्तबा इंसानी जो है, उस मर्तबा इंसानी की हिफाजत की जाए। किसी सूरत में किसी के लिए जायज़ नहीं है कि दूसरे इंसान को वो मार दे, कत्ल कर दे। वैसे जिस तरह खुदकुशी इंसान जो करते हैं, खुदकुशी के लिए भी यही आर्डर है कि खुदकुशी
کو کیوں شرک قرار دیا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں کسی کی حیات و ممات کا مالک میں ہوں، کسی کی زندگی اور موت کا مالک میں ہوں، اور انسان جب اپنی زندگی ختم کر رہا ہوتا ہے تو در حقیقت وہ شرک عملی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی موت کا، زندگی اور موت کا مالک ہوں، تو وہ خودکشی کر دیتے۔ تو خودکشی کو اس وجہ سے سب سے کیا کہتے ہیں بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے کہ کسی انسان کو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس مرتبہ انسانی کو ختم کرے، نابود کرے۔ تو یہ سارے کے سارے میں نے فقہ میں جو موارد ہیں شریعت میں، وہ سارے بھی اس ابن عربی کی بات کے اوپر شاہد ہیں۔ یا اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی حفاظت، جان کی حفاظت اہم ہے، اس کے اوپر بہت ساری احادیث بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک امر دائر ہو جائے کہ خانہ کعبہ کو گرانا ہے یا ایک صاحب ایمان مومن کی جان کو لینا ہے، جان کو خطرے میں ڈالنا، اس کو مارنا ہے، تو فرماتے ہیں کہ آپ اس سے کہیں خانہ کعبہ گرا دے، لیکن مومن کی جو حرمت ہے اس کو پامال نہ کرے۔ اب اسی بہت سارے موارد ہیں کہ شریعت میں کہ جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ روح انسانی جو ہے، اصل انسان کی جو ذات ہے وہ اس کی روح ہے، وہی مرتبہ اور نشہ انسانی ہے۔ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور آ کے اس روح انسانی کو نابود کرے۔ اب یہ سارے ہم نے موارد اس میں ذکر کر دیے تھے، ہم نے بھیج دیے تھے، آپ کو پیش کر دیے تھے۔ اب یہ ہے کہ جب ہم اس نشہ انسانی کی مراعات کرتے ہیں، یعنی اس کی رعایت کرتے ہیں، جب اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو حفاظت کی صورت میں اس کے آثار اور نتائج کیا ہیں؟ آثار اور نتائج کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو جاری رکھیں، اس کو کنٹینیو رکھیں اور روح انسانی کی حفاظت کریں۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سلاوار اور حق آپ کا ہے کہ آپ اپنی جان کے اوپر اس کے محافظ آپ ہیں، لہذا جب اس روح انسانی کی مراعات اور رعایت کریں گے تو یہ تیرے لیے باعث سعادت ہوگی جب تک کہ انسان خود زندہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب تک انسان زندہ اس روح کی حفاظت کرے گا تو اسے امید ہو جائے گی کہ جس کمال کے لیے وہ خلق کیا ہے اس کمال کی طرف وہ بڑھ سکتا ہے۔ اور آپ جو بھی انسان ہے، کوئی دوسرا انسان ہے، تو اس کی روح کی حفاظت کر کے در حقیقت اس کے ہدف کو آگے بڑھانے میں اس کی مدد کر رہے ہیں۔ ہدف یہ ہے کہ وہ باعث سعادت، باعث کمال اور کمال تک پہنچنا چاہتا ہے۔ تو اب جو شخص اس نشہ انسانی، روح انسانی کو نابود کرنے کی تلاش کرتا ہے تو در حقیقت وہ اس کمال تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ جب کمال تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نابود کرے نشہ انسانی، روح انسانی کو، تو اس کے ساتھ اس سے قصاص کریں۔ کیونکہ قصاص کی صورت میں وہ بھی کسی دوسرے کے لیے رکاوٹ بنا ہے کہ وہ کمال تک پہنچے، تو قصاص کی صورت میں وہ خود بھی کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ قصاص کی صورت میں وہ خود بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ ایک نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو، ابن عربی فرماتے ہیں کہ جہاد پہ فضیلت دیا ہے، ذکر کو جہاد پہ فضیلت دیا ہے۔ کہتے ہیں باوجود اس کے کہ اس مرتبہ انسانی، روح انسانی کو نابود کرنا
بسا اوقات حکمت الہی کی روح سے جائز ہے جب انسان جاتا ہے جہاد کرتا ہے پیغمبر کی معیت میں، امام معصوم کی معیت میں، کسی نبی کی اس میں کی ہمراہی میں جاتا ہے، جا کے کسی کفار سے جنگ لڑتا ہے تو اللہ کے حکم سے جنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ جنگ جائز اس کی کہتے ہیں باوجود اس کے کہ حکمت الہی کی وجہ سے، اللہ کے فرمان کی وجہ سے اس نشہ انسانی، روح انسانی کو نابود کرنا جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی حت المقدور اس کی رعایت کو ترجیح دی ہے، یہ کہا ہے کہ پھر بھی جتنا ہو سکے آپ نہ کریں قتل۔ پیغمبر امام علی علیہ السلام کو پیغمبر نے جب بھیجا تھا جنگ خیبر میں مرحب کو قتل کرنے کے لیے، تو اس وقت بھی مولا پیغمبر نے فرمایا تھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا علی دیکھیں آپ جا رہے ہیں قتل کرنے کے اس کے ساتھ جنگ کے لیے، لیکن پھر بھی اگر تیرے لیے تیری وجہ سے، تیری کلام سے کوئی شخص، تیری وجہ سے، تیری گفتار و عمل سے کوئی شخص ہدایت پا جائے تو یہ تیرے لیے دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ پھر بھی فرمایا کہ پہلے اسے ہدایت کریں، جہاں تک ممکن ہو سکے آپ اس کے قتل کی طرف نہ بڑھیں۔ تو اسی وجہ سے عمر ابن عبد الواد کا واقعہ ہو، جنگ خندق کا، جہاں پہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ یا علی یعنی آج کے دن کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، کیوں فرمایا تھا؟ عامر ابن عبد الواد کو جب مولا نے زمین پہ گرایا تو پھر بھی مولا نے آخر دم تک اس کو کے ساتھ کلام کرتے رہے، حق کی طرف دعوت دیتے رہے، ہدایت کی باتیں کرتے رہے، جب دیکھا آخر تک، آخری اس میں جا کے کیا کہتے ہیں کہ جب ساری حجتیں تمام ہوئی تو پھر جا کے اس کے ساتھ پیغمبر کے حکم سے انہیں قتل کیا۔ یا اسی طریقے سے خود یہ جنگ صفین میں مالک اشتر نے جب کہا کہ مولا میں نے بھی اتنے ہی مارے ہیں جتنے آپ نے مارے ہیں، تو مولا نے فرمایا کہ آئے مالک اشتر تیری تلوار ہر انسان کے اوپر، ہر کی گردن کو کاٹا ہے تیری تلوار، میری تلوار اس کی گردن پہ نہیں پڑی جو جس کے پہ حجت خدا، جس کے اوپر ساری حجتیں تمام ہوئی ہیں، اس پہ میری تلوار پلٹی ہے، جس پہ اوپر حجت تمام کوئی بھی حجت رہ گئی ہے اس پہ کبھی بھی میں علی کی تلوار جو ہے نا اس کی گردن کو نہیں کاٹے گی۔ تو یہ یعنی حت المقدور، جہاں جہاد کا بھی جہاد کتنا افضل ہے، یعنی جہاد کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جہاد کی فضیلت کے باوجود بھی، جہاد کی فضیلت کے باوجود بھی پیغمبر نے فرمایا الا انبئکم بما هو خیرکم وافضل من ان تلقوا عدوکم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابکم ذکر اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ کیا پیغمبر فرما رہے ہیں کہ کیا میں تم کو خبر دوں، اطلاع دوں اس چیز کی کہ جو تمہارے لیے بہتر ہے جنگ کرنے سے اور دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے سے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ کسی کی گردن کو کاٹنے سے زیادہ افضل اور بہتر چیز ذکر خدا ہے، ذکر اللہ۔ الا انبئکم بما هو خیرکم وافضل من ان تلقوا عدوکم، ذکر اللہ سب سے بہتر چیز، جہاد سے اور دشمن کی گردن کاٹنے سے بھی بہترین چیز وہ ذکر خدا ہے، ذکر اللہ بہتر ہے۔ اب کیسری اسی جملے کسی بات کی شرح کرتے ہیں، کیسری کہ کس طرح ذکر جہاد کے اوپر فضیلت رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جہاد جو ہوتا ہے، جہاد جب انسان کرتا ہے تو وہ کلمت اللہ کی بلندی اور پرچم حق کی بلندی کے لیے جہاد ہوتا ہے، لہذا
اس کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ اس نشہ انسانی کو جب آپ منہدم کرتے ہیں، نابود کرتے ہیں، جنگ میں دو طرف سے جب ہوتا ہے، تو اس میں بالآخر ایک عارضی شر کو لے آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ لہذا جہاد اور شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے یا جو جہاد کرتا ہے، اس کا ثواب اللہ نے بہشت قرار دیا ہے، جنت قرار دیا ہے. لیکن جو ذکر خدا ہے، ذکر کا ثواب، وہ اللہ کے ساتھ معیت خدا، ہمراہی خدا اور اللہ سے ملاقات کو قرار دیا ہے. تو پس ذکر کیا ہے؟ افضل ہے جہاد سے. کہتے ہیں کہ ذاکر جو ذکر کرتا ہے، اس کا ثواب وہ ہم نشین ہوتا ہے خدا سے. ذاکر ہم نشین ہوتا ہے خدا سے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جو جہاد کرتا ہے وہ خدا سے ہم نشین نہیں، بلکہ اس کو جنت مل جاتی ہے. شہید کا درجہ کیا ہے؟ جنت ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ حدیث قدسی میں جو ذکر فرمانا ہے کہ انا جلیس و من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ مجالست کرتا ہوں، اس کے ساتھ ہم نشینی کرتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ پس حق تعالی ذکر کرنے والے کا مشہود ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ شہود جب مشہود ہوتا ہے تو حق کا شہود وہ حصول بہشت سے افضل ہے. لہذا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن رویت خدا، حق تعالیٰ کو دیکھنا، وہ جنت کو حاصل کرنے کے بعد رویت حق تعالیٰ حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. تو لہذا اس بات سے وہ ثابت کیا کہ ذکر اللہ اس سے جہاد سے افضل ہے. جہاد میں جنگ کے دو طرف میں وہ نشہ انسانی کو منہدم اور نابود کیا جاتا ہے، تو اس کا ثواب تو ہے بہشت، اس کو جنت مل جائے گی. لیکن وہ لقاء اللہ اور ہم نشینی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ اس کی ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے پورے اپنے اعضاء اور جوارح سے. اب کاشانی اور جندی وہ اس راز کے کو ذکر کرتے ہیں کہ کیا کون سا راز ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ذکر برتر ہے جہاد سے. اس میں سر اور راز کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جہاد میں اگر مسلمانوں کو کامیابی مل جائے تو نتیجہ مسلمانوں کی حکومت کا استقرار ہے، مسلمانوں کی حکومت کا استقرار ہے. ٹھیک ہے. اور اگر مسلمانوں کو شکست حاصل ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندوں کا نقصان ہے، اور نقصان ہے ان کا جو ذکر حق تعالیٰ کہتے ہیں. بس کہتے ہیں کہ جہاد میں اولیاء خدا کے قتل کا احتمال اور حق کے ذاکرین ذکر کرنے والوں کے قتل کا احتمال ہوتا ہے. درحالی کہ ذکر خدا میں فتنہ اور اولیاء خدا کا قتل یہ کسی صورت میں وجود نہیں رکھتا. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ابن عربی نے ذکر کی بات کیا ہے کہ ذکر جہاد سے افضل ہے، یہ ان کی جو عبارتیں یہاں پہ بھی ہیں اور فتوحات میں بھی ابن عربی کی عبارات سے جو ہے نا وہ ہم یہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. وہ کچھ اس طرح کہ جو کچھ انہوں نے ان عبارتوں میں اور فتوحات میں ذکر کیا ہے یا بیان کیا، وہ کچھ اس طرح ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اولاً جہاد کے بھی مراتب ہیں اور ذکر کے بھی مراتب ہیں، درجات ہیں. جہاد کے بھی درجے ہیں، ہر بندے کے حساب سے اس کا درجہ جہاد کا مختلف ہوگا. اسی طریقے سے ذکر کے بھی درجات ہیں. ذکر ایک عام بندے کا ذکر ہے،
ایک اس سے تھوڑا زیادہ معرفت والے کا ذکر ہے، کہ ایک اس سے پھر بڑے ولی کا، پھر ولیوں کے درجہ، نبی ولی اوصیاء سب کے جو ہے نا وہ جو ذکر ہیں، یہ سارے کے سارے ذکروں کے درجات اور مرتبے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بعض ذکر کے جو مراتب ہیں وہ فقط زبان سے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں فقط زبان سے ذکر کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس کے مرتبے ہیں کہ وہ ذکر ہے جو مطلوب حق تعالی ہے، وہ پورے اعضاء و جوارح سے جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس کی ہم شرح آگے بیان کریں گے۔ جب کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جہاد کے بھی مرتبے ہیں، اس کے بھی درجات ہیں، تو کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا دفاع کرنے کا جو ہدف ہوتا ہے جنگ کا، جہاد کا، وہ بہشت حاصل کرنا ہوتا ہے، کہ ہم جنگ کر رہے ہیں اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، اپنی خاک کی حفاظت کے لیے، مٹی کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت ہے، اپنے مذہب کی حفاظت ہے، تو مقصد جو ہے وہ نعمات بہشت و جنت کو حاصل کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں بسا اوقات جہاد کا مرتبہ کچھ اس طرح ہے، اور بسا اوقات ذکر الہی کے ساتھ ہے، بسا اوقات جہاد بھی ذکر الہی سے ہے اور برائے فقط اسی کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ذکر جہاد کے ساتھ ذکر کو قرار دیا جائے، تو کہتے ہیں کہ جب ذکر جہاد کے ساتھ ہو، یا اور جہاد اگر بغیر ذکر کے ہو، ملاحظہ کیا جائے، تو کہتے ہیں کہ اس وقت ذکر جہاد پہ برتری رکھتا ہے۔ جہاد ذکر جہاد کے ساتھ قرار دیا جائے تو ذکر جہاد پہ افضل ہے، اور جہاد اگر بغیر ذکر کے ملاحظہ ہو تو پھر بھی جہاد ذکر پہ برتری رکھتا ہے۔ لیکن جب کہتے ہیں کہ برتری، ذکر کی برتری اور افضلیت کا معیار یعنی طرف مقابل کو دیکھ کر، یعنی شہادت اور جہاد کے ساتھ ہمراہ ہو، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں ہم جو طرف مقابل ہے اس کو بھی اتنا وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس سے افضل ہے تو وہ اتنا زیادہ افضل نہیں ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب ذکر کی افضلیت اور برتری کا معیار جہاد و شہادت کے ہمراہ ہو، تو اس صورت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ترجیح ہے اور اسے ترجیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں ابن عربی نے اسی وجہ سے فتوحات میں ایک نقطہ ذکر کیا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ ذکر افضل ہے، ذاکر افضل ہے شہید پر، جو ذکر کرتا ہے وہ شہید کے اوپر افضل ہے۔ یہ اس شہید سے مربوط ہے جو ذاکر حق تعالی نہ ہو، یعنی جو شہید ذاکر حق تعالی نہیں ہے اس شہید سے یہ ذاکر افضل ہے۔ لیکن جو شہید ذاکر بھی ہے تو پھر یہ ذکر تنہا اس پہ افضل نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تو یہ شرط لگائی کہ ذکر کی افضل ہے، ذکر کا افضل ہونا اس شہید سے مربوط ہے کہ جو ذاکر حق تعالی نہ ہو تب ذکر شہید سے افضل ہے۔ اور جب وہ جنگ کیا ہے غیر اللہ کے لیے، غیر کلمہ حق کی بلندی کے لیے نہ لڑی جا رہی ہے، تب یہ افضل ہے، وگرنہ افضل
نہیں ہے، بلکہ وہ افضل ہے کہ جب شہید بھی ہے اور ذاکر بھی ہے، تو اب ذکر کیا ہے وہ شہید پہ افضل نہیں ہے۔ یہ ایک ابن عربی کی بحث ہے کہ ذکر کی افضلیت کے اوپر، یہیں سے پھر یہ بحث کر کے نا آگے ذکر یونسیہ کی بات کریں گے ہم انشاءاللہ، اور ابن عربی بھی اس کی وہ کرتے ہیں بات جو ہے نا وہ، تو فرماتے ہیں کہ یہیں سے وہ ذکر حقیقی پھر ذکر کے مرتبے بیان کریں گے، اور یہیں سے وہ ذکر زبانی ذکر، غافل کا ذکر، ذکر و غفلت کی بات ہے، ٹھیک ہے، ذکر یونسیہ، اور یہ ذکر کی بات ختم کر کے پھر موت کی حقیقت کے اوپر ابن عربی یہاں پہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو پھر برزخ کی بات بھی ہے، تناسخ کی بات بھی ہے، تو پھر انشاءاللہ اب یہاں سے ہم جب انہوں نے یہاں تک پہنچا ہے کہ ذکر جہاد سے افضل ہے، تو ذکر مطلوب کی بات کرتے ہیں کہ ذکر کون سا مطلوب ہے، پھر وہ ذکر حقیقی اور ذکر کے مرتبے اور درجات بیان کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اسے اگلی اس نشست میں جب بیان کریں گے کہ جب اس دوسرے دوست بھی پھر انشاءاللہ آ جائیں گے، رضوان شاہ صاحب اور علی حیدر صاحب بھی آ جائیں گے، اور مریم صاحبہ بھی، تو انشاءاللہ ہم نے چاہا کہ آج کچھ تھوڑا سا پڑھ لیا جائے، تو اگلی اس نشست میں انشاءاللہ ہم اس کو مزید ذکر کی بحث کو ہی لے کے آگے بڑھیں گے کہ ذکر مطلوب، ذکر حقیقی، پھر یہیں سے وہ ذکر کے درجات بیان کر کے ذکر یونسیہ کی بات کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب کچھ سوال ہے تو جی حاضر ہوں۔ صاحب مجھے پوچھنا تھا کچھ، مجھے ذرا سا جہاد آپ ڈیفائن کر دیں گے کہ اب جس طرح جہاد جب رسول اللہ نے کال کیا یا جب امام کال کرتے ہیں، تو کیا اس جہاد میں اور دوسرے جہادوں میں فرق نہیں، کیا وہاں ذکر زیادہ بڑا ہوگا یا ان کی اطاعت زیادہ بڑا؟ نہیں دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جہاد یعنی جو نبی رسول ولی کی سربراہی میں کسی سے دشمن اسلام کے ساتھ جنگ کی جائے، اسے جہاد کہتے ہیں۔ تو اب ذکر کیا ہے، ذکر افضل ہے جہاد سے، لیکن اگر وہ جہاد کرنے والا جو شہید ہو رہا ہے وہ ذاکر بھی ہے، ذکر بھی کرتا ہے، تو پھر یہ ذکر تنہا اس شہید سے افضل نہیں ہے، یہ ذاکر فقط شہید ذاکر سے افضل نہیں ہے، جب شہید بھی ہو اور ذاکر بھی ہو تو وہ پھر افضل ہوگا۔